बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। तारीख़ कश्मीर के सिलसिले का आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा प्रोग्राम है और हमारी खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ और हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मशहूर शख्सियत, हमारे इलाके की मशहूर शख्सियत, इल्म दर्स व तदरीस से एक शौक़ की, एक जुनून की हद तक शौक़ रखने वाले प्रोफेसर अब्दुल शकूर कमर साहब जी बहुत और हमेशा हमारी ये रहनुमाई करते हैं जब भी हमें किसी भी वक्त भी कोई ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताना चाहूँ कि मैं और प्रोफेसर साहब ने मिल के हमने ये कोशिश की, एक कावश की कि कश्मीर के सिलसिले में, कश्मीर के हवाले से को एक तारीख़ी विरसा छोड़ा जाए, एक तारीख़ी विरसे पर काम किया जाए। आज के दौर में मुख्तलिफ़ जो बुक रीडिंग की हैबिट्स है लोगों के अंदर वो कम है और इसकी शायद एक वजह ये भी है कि मौजूदा जो ज़िंदगी है वो इंतहाई तेज़ रफ्तार होती जा रही है और लोगों के पास वक्त नहीं है और माशी हालात ख़राब होने की वजह से लोग मसाइल का भी बहुत शिकार होते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल इस जदीद दुनिया में हर बंदे के पास मौजूद है, तो कोई ऐसा काम किया जाए को कश्मीर के विरसे के हवाले से, कश्मीर की तारीख़ के हवाले से जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मिशले राह हो और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, उनके लिए एक बेहतरीन रहनुमाई मौजूद हो। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बग़ैर किसी जमाती वाबस्तगी से, बग़ैर किसी पार्टी किसी की भी बने हुए, हम फैक्चुअल पोजीशन पे, तारीख़ पे मबनी बात करेंगे। इसके बावजूद भी आप लोगों की राय हमारे लिए हमेशा मुक़द्दम रहेंगी, हमारे लिए रहनुमाई रहेगी। किसी जगह पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबरों पर कॉल करके भी हम बता सकते हैं, हम प्रोग्राम को दोबारा कर सकते हैं और उसके अंदर मज़ीद तफसील से भी बात कर सकते हैं। मसला कश्मीर को समझने के लिए तारीख़ कश्मीर जानना ज़रूरी है और तारीख़ कश्मीर के लिए आज जैसे कि मैंने बताया कि हमारा तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हम दो प्रोग्रामों पर मुख्तसर सा कश्मीर का तारफ़ और कश्मीर की जो अवेलेबल तारीख़, तकरीबन 4000 साल से ज़ायद जो अवेलेबल डेटा मौजूद है उसके मुताबिक कश्मीर की तारीख़ शुरू होती है और इसको मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया गया है। तो पहला दौर जो था कदीम हिंदू राजों का दौर और फिर उसके साथ बुद्ध मत का दौर था, फिर हिंदू राजों का दौर था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे प्रोग्राम पर बात करेंगे मुस्लिम सलातीन का दौर कश्मीर के अंदर। प्रोफेसर साहब वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साहब तारीख़ के हवाले से कुछ मैंने बात की, इसमें कोई आप कोई बात ऐड करना चाहें हमारी आने वाली नस्ल के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई बात आप इसमें इजाफ़ा करना चाहें? जी ज़रूर। सबसे पहले तो आपकी ये कावश इंतहाई लायक के साथ तहसीन है और तारीख़ को ज़ाहिर है हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, इसको जाने बगैर कोई हकीकी सियासी समाजी शऊर हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही बिलखुसूस जो मतलब ममालक, अक़वाम या माशरे ग़ुलामी का शिकार हों वहाँ पर आप तारीख़ फ़हमी के बग़ैर कोई हकीकी सियासी और समाजी शऊर हासिल नहीं कर सकते और सियासी और समाजी शऊर के हासिल किए बग़ैर आप अपनी जो मंतक की मंजिल होती है आज़ादी की, एक कौमी पहचान की, अपनी सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की, वो आप नहीं कर पाते हैं। जब आपको अपनी तारीख़ का, अपनी सकाफ़त का, अपने कल्चर का इल्म नहीं है तो फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा तारीख़ फ़हमी और पूरी दुनिया में हम देखते हैं मतलब जो ज़िंदा अक़वाम है, पढ़े लिखे माशरे हैं, समाज हैं, वहाँ पर जदीद दिगर साइंसी उलूम के साथ साथ जो समाजी उलूम हैं उनकी अहमियत दो चंद है और वो इसलिए भी है कि जब तक आप अपने लोगों को बाशऊर नहीं करेंगे, उनके पास तारीख़ का, गुज़री हुई नस्लों के तजर्बात का और मुशाहिदात का ज़ख़ीरा नहीं होगा तो वो अपने हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से तई दामनी का शिकार रहेंगे। तो तारीख़ फ़हमी और तारीख़ शनासी शऊर की बुनियादी और पहली शर्त है। बहुत शुक्रिया सर। इसी सिलसिले में आज सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कश्मीर की जो मौजूद तारीख़ है, जो अवेलेबल तारीख़ के पहले अहद का जो ज़वाल है, इन दो राजाओं के अहद का ज़वाल और इस्लाम की तेज़ी से इशाअत,
اور اسلام کی تیزی سے اشاعت میں اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، اور اسلام کے مبلغین کا ایک اہم کردار ادا رہا ہے۔ سر اس پہ روشنی ڈالیے گا پروفیسر صاحب۔ جی جیسے ہم نے کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ جب قدیم ہندو راجاؤں کا عہد جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتا ہے، اور جو برہمن عہد ہے وہ استحصال، جبر اور چھوت چھات کا جو ایک استحصالی نظام ہوتا ہے، تو اس کے خلاف ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کا زوال اس کے اندر ہی پنپ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کشمیر کے اندر بھی اسلام کی اشاعت کا جائزہ لیں تو یہ تقریباً انہی خطوط کے اوپر ہے جس طرح کہ کشمیر کے اندر بدھ مت کو جو ہے وہ ایک پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ اب جو قدیم برہمن عہد کے بعد بدھ مت کا عہد تھا، اور بدھ مت کے بعد پھر ہندو راجاؤں کا آیا تھا، وہ ایک بار پھر زوال کا شکار ہو رہا تھا۔ اور تاریخ کے اس افاقی نقطہ نظر کو کہ جب ایک قدیم نظام زوال کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بہتر وقت اور زمانے سے ہمانگ اور جدید ترین نظریات، افکار اور انسانی معاشروں سے ہم آہنگ عقیدے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے اپیل کرتے ہیں اور وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اسلام ڈیفینیٹلی بہت اپنے ایک انتہائی ترقی پسند، انتہائی انسانیت نواز اور رواداری کا عمل مذہب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اسلام کی ان تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کا کشمیر کے حوالے سے بالخصوص کریڈٹ جو ہے وہ ہسٹری کے اوراق کی ورگردانی کرنے کے بعد ہم ایران اور ترکستان سے تعلق رکھنے والے اکثر مبلغین اور اولیاء کو دیتے ہیں۔ مثلا 1323 عیسوی میں حضرت جلال الدین بخاری جو ہیں وہ بخارا سے یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ کشمیر کے اندر پہلے مبلغ ہیں۔ ان کی کشمیر کے اندر اسلام کی اشاعت سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اسلام یہاں پر اپنے پاؤں جمانا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سید شرف الدین بلبل شاہ، جن کے ہاتھ پر رینچن نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور یہ کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران جس نے بعد میں صدر الدین کا لقب اختیار کیا یہ تھا۔ اس کے علاوہ تاج الدین سمنانی جو ایران سے تشریف لائے، سید علی ہمدانی، میر شمس الدین، اور اس طرح کی بہت سارے دیگر مبلغین تھے کہ جن کے اخلاق، عادات، اعتبار اور اسلام کو اس کی درست تعلیمات کو صحیح تناظر میں کشمیری عوام اور کشمیری لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پہلے سے جو زوال شدہ ہندو مت تھا اس کی جگہ کشمیر کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی ترقی پسند اور عافیت بخش تعلیمات کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں قبول کیا، اور یہی وجہ تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ کشمیر ایک ہندو ریاست سے مسلم اکثریتی ریاست میں بدل گئی۔ یہاں ایک ضمن سوال ہے پروفیسر صاحب، جو مسلمان مبلغین آپ نے کافی سارے نام لیے ہیں، یہ کشمیر میں جب پہلی دفعہ آئے، یہ اشاعت اسلام اور تجارت جس طرح اسلام کا شروع کی، اسلام کی جو ریاست کے مدینہ کے بعد اسلام جب وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے لوگ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، پھر وہاں سے لوگ یورپ کے مسلمانوں کے اتوار کو دیکھ کے وہاں کی مقامی آبادی نے مسلمان ہونا شروع کیا، تو اسی طرح یہاں بھی تھا، تجارت کی غرض سے آئے تھے، اسلام کی تبلیغ کی غرض سے آئے تھے جتنے بھی مسلمان مبلغین تھے۔ دیکھیں، انسانوں اور معاشروں کے درمیان جو ہے وہ تجارت اور اشیاء کی جو خرید و فروخت اور ان کا تبادلہ ہے، اس کا ریلیشن شروع سے ہی ہے، ممالک کے درمیان، افراد کے درمیان، اور انہی کے ذریعے خیالات اور افکار کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جس طرح سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، تو سید علی ہمدانی ایک بڑی ہمہ جیت شخصیت ہے۔ ایک طرف وہ بہت بڑے مبلغ اسلام، دین اور علوم پہ دسترس رکھنے والی شخصیت، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت کی فنون لطیفہ تھے، صنعت و عرفت تھے، مختلف دستکاریاں تھیں، تو ان کے مریدین میں یہ بہت سارے علوم و فنون اور دستکاریاں جو ہیں وہ ان میں وہ اپنے دور میں ید طولہ رکھتے تھے۔
اب جب کشمیر کی جو قالین سازی کی صنعت ہے، کشمیر کے اندر جو گبا سازی ہے، کشمیر کے اندر جو جلد سازی ہے، خطاطی ہے، یہ فن اور یہ ہنر بھی بنیادی طور پر ان مبلغین اور ان کے ساتھ آنے والے جو ہنرمند تھے ان کے مرہون منت تھے۔ تو یہ ایک دوہری خدمت تھی کہ ایک طرف تو اس خطے کے اندر ایک نئے اور ایک انتہائی مطلب انسانیت دوست مذہب کو یہ لوگ اپنی اشاعت سے پھیلا رہے تھے، اور دوسری طرف کشمیر کی جو معاشی اور تمدنی حالت تھی اس کو اپنی صنعت و عرفت اور ہنرمندی کے ذریعے جو ہے وہ تبدیل کر رہے تھے۔ یہاں ایک سوال ہے چھوٹا سا، جی جیسے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی کہ کشمیر کے لوگوں نے دین حنیف، دین فطرت یا اسلام کو بہت تیزی سے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت آنے کے بعد کشمیر کے اندر وہ جو ظلم و جبر کا ایک نظام تھا یکسر تبدیل ہو کے رہ گیا، لوگوں کی ذاتی حیثیت بھی اور معاشی حالات بھی بہتر ہونا شروع ہوئے۔ کیا یہ درست؟ مثلا اگر آپ اجمالی جائزہ لیتے ہیں مسلم سلاطین کا عہد، تو اس میں شاید ایک دو بادشاہوں کو چھوڑ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر بہت مذہبی رواداری تھی، مطلب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندو مت سے کنورٹ ہونے کے بعد بھی جو دیگر مذہب کے لوگ تھے ان کے ساتھ بڑی رواداری کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اور کشمیر کی ہسٹوریکلی ایک بہت امتیازی خصوصیت ہے کہ کشمیری بنیادی طور پر بہت امن پسند اور بہت روادار لوگ ہیں، مطلب یہاں پر جو آپ کے تہذیبی ڈیفرنسز ہیں، آپ کے جو عقائد کے ڈیفرنسز ہیں، آپ کے جو لسانی ڈیفرنسز ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر تعصبات اور نفرت کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی بڑی مضبوط تاریخی بنیادیں موجود ہیں۔ اور اسی لیے مسلم سلاطین کے اس عہد کو ہم اس حوالے سے بڑا مثالی کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ایک دو مثالوں کے یہ عہد رواداری، باہمی اخوت اور یگانگت کا عہد تھا۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال میرا پروفیسر آپ سے، کشمیر میں مسلم حکومت کا قیام کیسے ممکن ہوا اور مسلم سلاطین کے عہد کتنے عرصے تک جاری رہا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ ہے کہ کشمیر میں اگرچہ پہلا جو مسلمان حکمران تھا وہ رینچن شاہ تھا، اور یہ بنیادی طور پر ایک لداخ کا شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا۔ اس کو اس وقت کے راجہ سادیو نے ایک جاگیر ادا کی۔ یہ بڑا باصلاحیت انسان تھا اور اس نے بہت جلد اپنے اثر و رسوخ سے اور اپنی انتظامی قابلیت سے اپنا جو وجود تھا وہ منوایا۔ تو جب 1325 میں کشمیر ایک انتشار کا شکار ہوا اور راجہ سادیو کو کشمیر سے فرار ہونا پڑا، تو رام چندر نے جو وزیر اعظم تھا وہ کشمیر کی خود مختاری کا اعلان کیا، تو رینچن نے جو ہے وہ اس کو اقتدار سے ہٹا کر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اپنی حکمرانی کا آغاز کیا۔ تو عبد الرحمن عرف بلبل شاہ جو ایک بہت بڑے مبلغ تھے، رینچن شاہ چونکہ لکھنے پڑھنے کا اور اس کے اندر مذہب کی حوالے سے ایک بڑا تجسس کا مادہ تھا، اس نے ہندو مت کا، بدھ مت کا، شیوازم کا اور اسلام کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ عبد الرحمن بلبل شاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور یوں یہ کشمیر کی تاریخ کا پہلا مسلمان حکمران ہے۔ لیکن یہاں سے ہم کشمیر کی جو مسلم تاریخ ہے اس میں ایک بریک آتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب یہ صدر الدین یعنی رینچن شاہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ پھر کشمیر کے تخت پر جو ہے وہ سادیو کے بھائی جو ہے عمان دیو کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ 1343 تک پھر حکومت کرتا ہے۔ تو وہاں پھر جو شاہ میر ہوتا ہے ترکستان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے باوجداد کشمیر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا منتظم، بہت اعلیٰ اخلاقی اور صاف کا عمل ہوتا ہے، اور رینچن اس کو اپنے دور حکومت میں انتظامیہ کا سربراہ مقرر کرتا ہے۔ تو یہ پھر وہاں پر شاہ میر جو ہے وہ کشمیر کے اقتدار کے اوپر اپنا جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے یا کشمیر کا اقتدار حاصل کرتا ہے، اور یہاں سے پھر مسلم سلاطین کا ایک باقاعدہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہم کشمیر کے اس مسلم سلاطین کے عہد کو جو ہے وہ 1343 سے لے کر
1586 تک شمار کرتے ہیں. اس میں 2 مختلف خاندانوں کی حکومت رہتی ہے جس میں شاہ میری خاندان ہے جن کی حکومت 1343 سے 1554 تک رہتی ہے, اور اس 211 برس کے اندر تقریباً 21 حکمران جو ہے وہ شاہ میری خاندان سے گزرتے ہیں, اور 1354 سے شاہ میری خاندان کے اندر سے ہی ان کے زوال اور بعد کے حکمرانوں کی نااہلی کے بعد جو چک خاندان ہوتا ہے وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں, اور اس وقت کی شاہ میری سلطنت اور انتظامیہ کے اندر بڑے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں. تو کشمیر کو انتشار سے بچانے کے لیے جو ہے وہ چک خاندان کے سر پر کشمیر کا تاج رکھ دیا جاتا ہے, غازی چک کے سر پر. تو 1554 سے مغلوں کے کشمیر پر قبضے 1586 تک 32 سال پھر چک حکمرانی رہتی ہے جس کے 8 حکمران جو ہیں وہ کل گزرے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑے اس میں احسن انداز میں اس میں بیان کیا ہے. یہ جو مسلم حکمرانی ہے چک خاندان اور شاہ میر خاندان, ان کے مشہور حکمرانوں کے سر جو نام پلیز اگر بتا دیں جو. ہاں جی جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً 29 حکمران بنتے ہیں, لیکن جو مطلب بہت چیدہ حکمران ہیں جن کے دور میں کشمیر کے اندر مذہبی رواداری, کشمیر کی فتوحات, اس کی سلطنت کی وسعت, کشمیر کے اندر تہذیبی, ثقافتی, تمدنی اور معاشی حوالے سے کارآمد نمایاں ہیں. تو انڈاؤٹڈلی شاہ میر, زین العابدین بادشاہ, سلطان شہاب الدین, غازی چک, یہ بہت کشمیر کی تاریخ کے نابغہ روزگار حکمران ہیں. اور مجھے لیٹس می کوٹ کے جو زین العابدین بادشاہ یا شہاب الدین کشمیر کے اندر حکمران گزرے ہیں, ان کی انصاف پسندی, ان کی بہترین سلطنت کا انجام دینے کا طریقہ, قوانین کی تشکیل, کشمیر کے اندر جو ہے وہ رفع عامہ کے کام, مذہبی رواداری, تو اس طرح کے حکمران آپ کو دنیا کی تاریخ کے اندر بڑے گنے چنے ملتے ہیں. اور اسی لیے اس عہد کی جو امتیازی خصوصیات ہے وہ بنیادی طور پر انہی حکمرانوں اور ان کی پالیسیوں اور ان کے عہد میں ہوئی ترقی کو ہی قرار دیا جاتا ہے. دل تو چاہتا ہے پروفیسر صاحب کہ ایک حکمران کی مذہبی رواداری, ان کے معاشی حالات اور جو ان کے دور کا جو کشمیر ہے, جہاں سے جو کشمیر ایک شفٹ ہوا ترقی کی طرف, اس کو ہم ڈسکس کریں, لیکن وقت کم ہوتا ہے ہمارے ناظرین کے پاس بھی, اور اتنی زیادہ تاریخ کا اتنا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے جو موجودہ حالات ہے تاریخ کشمیر کے تسلسل میں جا رہے ہیں. یہاں اگر میرا پروفیسر آپ سے اگلا سوال ہے, مسلمان سلاطین کے اہم جو 29 حکمران گزرے ہیں, 8 شاہ میر خاندان کے, 21 شاہ میر خاندان کے اور 8 چک خاندان کے, ان کے دور حکومت کی مشہور فتوحات اور ان کے دور حکومت میں کشمیر کا جغرافیہ, کشمیر کا حدود اربا, کشمیر کا علاقہ بڑا ہوا, کشمیر کی سلطنت بڑی ہوئی تھی. پلیز اس پر روشنی ڈالیے گا. اگر ہم فتوحات کے حوالے سے بات کریں تو کشمیری مسلم سلاطین کے عہد میں جو سب سے عام ترین فتوحات ہیں اور کشمیر کی جو جغرافیہ ہے اس میں اضافہ ہے تو وہ سلطان شہاب الدین کے کریڈٹ جاتا ہے. شاہ میری خاندان کے ابتدائی حکومت کے بعد جب اندرونی طور پر ریاست مستحکم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے حالات زندگی جو ہیں وہ فائنانشلی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں, ریاست کا انتظام ایک اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہوتا ہے, تو پھر شہاب الدین ایک بڑی طاقتور فوج کو منظم کرتا ہے, اور اس طاقتور فوج کو منظم کرنے کے بعد جو ہے وہ فتوحات کا آغاز ہوتا ہے. تو شہاب الدین نہ صرف کشمیر کی حدود سے باہر نکلتے ہوئے اس وقت کے پنجاب اور سندھ کے کافی وسیع علاقے کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیتا ہے, بلکہ شمال کا رخ کرتے ہوئے یہ کابل, کاشغر اور بدخشاں کو بھی کشمیری سلطنت میں شامل کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کشمیر کے اندر کشمیر کے جغرافیہ کی وسعت کے حوالے سے بات کریں تو قدیم عہد سے لے کر اس عہد تک جن 2 حکمرانوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کی سپہ گری اور فن حرب کو جو ہے وہ بہت
तरक्की दी और उसको अपनी बुलंदियों तक पहुंचाया, उनमें राजा ललिता द्वितीय के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन है। सुल्तान शहाबुद्दीन की जो सल्तनत है ये भी कम व बेश उतनी ही वसी थी जितनी राजा ललिता द्वितीय की थी। इसके अलावा मतलब इन्हीं हुक्मरानों में से अगर हम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह को देखें तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह जो है वो अगरचे कुछ फतवात करते हैं, लेकिन वो फतवात से ज़्यादा अंदरूनी जो रियासत है उसकी तरक्की और खुशहाली के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। उसकी अंदर जो मजहबी रवादारी है उसको फ़रोग़ देने के लिए, और उसकी भी बुनियादी वजह यही होती है कि शहाबुद्दीन जो है वो एक बड़ी सल्तनत को अपने पीछे छोड़ के जाता है, जिसके इंतज़ाम और इंसराम को ऐसन तरीके से सर अंजाम देना भी बहुत एक चैलेंजिंग था ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के लिए। बहुत शुक्रिया सर। मुसलमान सलातीन के मुसलमान हुक्मरानों के अहद में जो कश्मीर में नुमायाँ तहज़ीबी तमदनी और सकाफ़ती तरक्की हुई है और माशी हालात कश्मीर के कैसे रहे हैं, सर इस पर रोशनी डालिएगा। सर इसमें जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे पहला क्रेडिट तो हम ये देंगे कि कश्मीर इस तारीख़ के ज़्यादा अरसे में मुस्लिम सलातीन के आद में अंदरूनी तौर पर बहुत मुस्तहकम रहा, और सवाए सुल्तान सिकंदर या एक दो मज़ीद हुक्मरानों के कश्मीर के हुक्मरान मजहबी तासब से पाक थे, बड़ी रवादारी के अमल थे। और जब आपके अंदरूनी रियासत जो है वो मुस्तहकम हो, आबादी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स, आबादी के मुख्तलिफ अकायद से तल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के लिए अपनाइयत और यकजहती के जज्बात व एहसासात रखते हों, तो ये तरक्की के लिए बुनियादी शर्त होती है। और जब हम ये देखते हैं कि ये क्वालिटीज़, ये खूबियाँ कश्मीरी समाज के अंदर आती हैं, तो कश्मीर हर हवाले से, तमदनी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से, तहज़ीबी एतबार से, इल्मी और अदबी एतबार से एक बेमिसल तरक्की करता है। मसलन जो सिकंदर था उसके दौर में एक जो मजहबी तहस्सुब था उसको बिल्कुल आके जो है वो उसका हम कह सकते हैं कि तलाफ़ी की ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने। उसने जो हिंदू मज़हब के बहुत सारे मंदिर थे जिनको गिराया गया था उनकी दोबारा तामीर का हुक्म दिया। संस्कृत की वो किताबें जिनको सिकंदर के दौर में जलाया गया था उनकी दोबारा तदवीन और इरशाद का बंदोबस्त किया गया। कश्मीर के अंदर जो है वो शारात तामीर की गई, मुख्तलिफ़ तालीमी दरसगाहें कायम की गई। मुसलमानों के साथ साथ जो हिंदू तलबा थे उनको बनारस के अंदर और हिंदुस्तान के दूसरे खितों के अंदर इल्म हासिल करने के लिए वजीफ़े दिए जाने लगे। पुल तामीर हुए हैं, सराएँ तामीर हुई, बागात लगाए गए, और कश्मीर के अंदर जो हुनरमंदी थी उसको फ़रोग़ दिया गया। मसलन आज भी जो हमारी मतलब कश्मीर की मशहूर सनतें हैं, वो चाहे कालीन साजी हो, गब्बा साजी हो, जिल्द साजी हो, शाल दो शाले बनाने का हो, और इसके अलावा ज़ाफ़रान की काश्त हो, मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त हो, इसको पहली दफ़ा बुनियादी तौर पर बड़ी इनकलाबी बुनियादों पर इस ऐद के अंदर जो है वो इसका इंतज़ाम किया गया। पुल बहुत सारे तामीर किए गए, इसीलिए हमें जगह जगह वो कदल का लफ्ज़ सुनने को मिलता है जिसका मतलब पुलों की तामीर होती है। और इल्मी हवाले से बेपनाह तरक्की होती है। मतलब इन हुक्मरानों की अक्सरियत जो है वो ख़ुद फ़नून लतीफ़ा की बड़ी शायक होती है, मौसीकी, शायरी, मुसव्वरी, और इनके जो दरबार होते हैं मसलन ज़ैनुल आबिदीन बादशाह, शहाबुद्दीन, गाज़ी चक और दीगर हुक्मरानों के वहाँ उलमा और फुज़ला, शायर और मुख्तलिफ़ मज़हबों के जो मुबल्लिगीन मौजूद होते हैं उनकी बहसें होती हैं, जदीद उलूम व फ़नून के ऊपर बातचीत होती है, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के जो अकायद हैं उनके ऊपर तबादला ख़्याल होता है। तो इस ऐद की जो तहज़ीबी और तमदनी तरक्की है वो मेरे नुक्ता नज़र से जो तारीख़ की थोड़ी बहुत ही फ़हम व फ़रासत है वो ना तो कश्मीर का पिछला ऐद और ना फिर मुस्लिम सलातीन के इस ऐद के बाद का कश्मीर अब तक ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। ये बेमिसाल किस्म की तहज़ीबी, तमदनी, सकाफ़ती, इल्मी और अदबी तरक्की थी।
بہت شکریہ سر. مسلمان سلاطین کا عہد وہ آپ بات کر رہے تھے تو میرے اندر ایک وہ ظاہرہ مسلمان ایک خاص قسم کے جذبات بھی ابھر رہے تھے کہ مسلمان جو دین فطرت دین حقیقت ہے لوگوں کے لیے، جو ایک رواداری کا مذہب ہے، اور وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے. میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جی، تو انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہمیں اجازت دیجیے. تو آپ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے مسجد نبوی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ یہاں آپ عبادت کریں اور یہاں اس سائڈ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. اور اسی پہ جب مسلمانوں نے جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی ہے عمل کیا ہے، تو ایک بہترین مثال پروفیسر صاحب نے خود کیا ہے کہ کشمیر کا ایک مثالی حکمران. پروفیسر صاحب آپ نے ایک بات کی کہ کشمیر کے مسلمان سلاطین کے عہد میں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اندرونی طور پہ کشمیر بہت مستحکم ہوا، اور اس کے مستحکم ہونے کی وجہ مذہبی رواداری تھی. اس پہ مزید تھوڑی سی سر ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کوٹ کرنے دیجئے گا کہ مطلب ایک جو ہمارے کشمیر سے تعلق رکھنے والے بڑے زبردست مورخ ہیں جگ موہن، انہوں نے زین العابدین کی موت پہ لکھا تھا کہ زین العابدین کی موت پر یوں نظر آتا ہے کہ اس کا تاج اپنی تمام چمک کھو بیٹھا ہے، زمین اور آسماں اداس ہو گئے ہیں، انصاف، سخاوت، علم، عظمت، شان و شوکت، امن اور رواداری سب رخصت ہو گئے. اور ایک اور مورخ نے لکھا تھا کہ جب زین العابدین بادشاہ وفات پا جاتا ہے تو پورے کشمیر میں کسی گھر سے دھواں نہیں نکلتا، کوئی کھانا نہیں پک رہا ہوتا، اور پوری کشمیری قوم ایک اداسی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. سری نگر کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے سری نگر سے زندگی چھین لی گئی ہو. دراصل اسی طرح کی طرز حکمرانی اور اسی طرح کے حکمران ہی وہ بنیادیں ہوتی ہیں، ان کی پالیسیاں، ان کی سیاست، ان کی دور اندیشی اور ان کی حکمت جو معاشروں اور سماجوں کو زمین سے ترقی دلواتے ہوئے عروج پہ لے جاتے. یہاں میں ایک میرا جائز سوال بنتا ہے پروفیسر صاحب کہ یہ وہی عہد تھا اندرونی طور پر جس نے کشمیر کو مضبوط کیا، آج تک کشمیر مضبوط ہے، اتنی زبردست انفلٹریشن یا جو بھی اس کے اوپر بیرونی وہ ہونے کے باوجود بھی آج ایک کشمیر ابھی بھی ہمیں مضبوط اور ایک وہ اس کی ایک وہ ریزسٹنس کی ایک سمبل نظر آ رہے ہیں. جی جی، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا، مثلا اگر ہم راجہ للتا دیتیا کو آپ دیکھتے ہیں، شہاب الدین کو دیکھتے ہیں اور دیگر بہت سے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، مطلب امن، مساوات، رواداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیریوں کی ریزسٹنس، کشمیریوں کی جو فن حرب ہے اور اس کی سپاہ گری کی صلاحیت ہے اس کو دنیا سے منوایا ہے. اور آج بھی اگر ہم جس وقت میں ہم موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں مطلب یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے اندر جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ اس وقت دنیا کے اندر کسی قوم کے اپنے اوپر قبضے کے خلاف سب سے بڑی اور سب سے شاندار مزاحمت ہے اور ایک بہت بڑی طاقت سے ہے. تو اگر ایک طرف کشمیری اندرونی طور پر بہت رواداری، بہت مذہبی یگانگت کا اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ رکھنے والے امن پسند لوگ ہیں، تو دوسری طرف ان کے اوپر جو قبضہ ہے، جو ان کے اوپر بیرونی قابض ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی ان کی جدوجہد بڑی شاندار اور بڑی جرأت مند رہی ہے. بہت شکریہ جی. ہمارا پروگرام انشاءاللہ جاری ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید اس پہ بات کریں گے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ نے توجہ سے مختلف دوبارہ پروگرام کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر تاریخیں دیکھی ہیں تاکہ کوئی چیز وہ اس طرح نہ ہو جائے. ایک بات میں دوبارہ اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ورثہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور کسی جماعتی وابستگی سے کسی کی پارٹی بن کے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم فیکچول پوزیشن پہ تاریخ کے اوراق سے بڑے بڑے جو مورخین نے جو ایکچول باتیں لکھی ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. پھر بھی کسی بھی ہمارے ناظرین میں سے کسی بھی کوئی بھی بندہ ہمیں اپنی رائے دینا چاہے، تجاویز دینا چاہے، آپ ہمیں میسج کرتے ہیں، کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں. ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے، مزید تحقیق سے بات کریں گے، اور آپ کی قیمتی رائے ہمیشہ ہمارے ساتھ آنکھوں پہ رہیں گی اور ہمارے